नहायत आलिमाना और हकीक़त नज़र से लिखा हुआ मकाला भी आपने समाज फरमाया। और मैं समझता हूँ कि सेमिनार का मकसद ही ये है कि फ़कत तारीफ़ ना की जाए, क्योंकि तनक़ीद के तरीक़े हैं तक़रीर, तनक़ीद और तनक़ीद। तो ना तकरीर अच्छी चीज़ है सेमिनार के लिए और ना तनक़ीद अच्छी चीज़ है। तनक़ीद वाकई जो है ज़रूरी है, आपने भी देखा। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ 10 मिनट सवालात के लिए हैं, और किसी के ज़हन में कोई सवाल हो या कोई मशवरा देना हो तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। कोई सवाल? 6 मकाले पढ़े गए हैं, इन 6 मकालों पर किसी के ज़हन में हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमिनार का एक बहुत बड़ा मकसद फ़िक्र अंगेज़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे जलसे में आप हज़रात ने मुलाहिज़ा फ़रमाया कि इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ मकाले पेश किए गए और दायरा बड़ा वसी था। तारीख़ और फिर फ़लसफ़े के बाद उसलूब और अदब और आखिर में माशाअल्लाह फ़िक़ही बहसें भी आ गई और तफसीर। मैं सिर्फ एक नुक्ता जो प्रोफेसर अज़ीज़ुद्दीन साहब तशरीफ़ ले गए हैं, उन्होंने फरमाया था, वो बहुत अहम था कि वालिद मरहूम ने सरकार सैयद उलमा ने जो तारीख़ लिखी है उसमें उनके जो तफसीरें हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। उससे उन्होंने इख्तिलाफ़ भी किया था और वो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ज़हन में एक ये चीज़ आ रही है कि जो जदीद इल्म कलाम शुरू हुआ, ख़ास तौर से मौलाना शिबली के ज़माने से मैं तो समझता हूँ सर सैयद को उसका आगाज़गर समझना चाहिए। तो जदीद इल्म कलाम के बाद एक नई गोया एक सिन्फ जिसके ऊपर तवज्जो करना चाहिए वो है तफसीर कलामी, यानी तफसीर में इल्म कलाम के नुक्ते। ये मौलाना तारीख़ कलामी कि तारीख़ में इल्म कलाम के नुक्ते, यानी तारीख़ को इस तरह तहलील किया जाए कि उससे एतक़ादी मबाहिस और अपनी जो व्यू पॉइंट है उनको साबित करना हो। ये मौलाना शिबली के यहाँ देखा गया, सैयद अमीर अली के यहाँ और वालिद मरहूम की तारीख़ भी इसका एक नमूना है। हमारे दोस्त डॉक्टर अबू सुफियान साहब ने बहुत फ़िक्र अंगेज़ बातें की और उनमें बहुत सी इख्तिलाफ़ी भी थी जो फ़िक्र अंगेज़ होती हैं, वो थॉट प्रोवोकिंग भी होती हैं, कभी कभी प्रोवोकेटिव भी होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू होती। अब मैं अर्ज़ करूँगा कि नज़्म कुरान के ऊपर आपको मबनी था, मौलाना फ़राई का जो तर्ज़ फ़िक्र है उसके ऊपर आपका गोया तनक़ीद मबनी थी। और मैं समझता हूँ कि सैयद उलमा नज़्म कुरान के कायल नहीं थे और नज़्म कुरान की बहस इतनी साबित शुदा नहीं जैसे आपने पेश फरमाई है, बल्कि उसमें बहुत इख्तिलाफ़ है और बहुत बड़ा एक वसी तबका है जो ये कहता है कि तरतीब नुज़ूल के मुताबिक नहीं है। और इसमें जो कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ तरतीबें थी उनका तारीख़ में ज़िक्र आया है, चाहे वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हो चाहे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, तो तरतीब के फ़र्क जो है तो साबित नहीं है। और मैं नहीं समझता कि वालिद मरहूम नज़्म कुरान के कायल नहीं थे, बल्कि नज़्म से ज़्यादा वो निज़ाम कुरान के कायल थे कि उसमें सिस्टम होना चाहिए। यही मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। डॉक्टर अबू सुफियान इस्लाही साहब ने बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ मकाला पेश किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इस्तिफ़ादा के लिए। और हम जैसे नाक़िसुल इल्म लोग, बाज़ लोग जो बैठे हैं, बाज़ लोग, तो उनके इस्तिफ़ादा के लिए मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क़रा यक़रऊ का अगर तर्जुमा बैठाना या जमा करना है तो अगर कलाम अरब से कोई इस्तदलाल, चूँकि कलाम अरब की बात कर रहे थे, अगर आप कोई दे दें तो ये हमारे इल्म में इज़ाफ़ा होगा। दूसरा सवाल ये है कि अलहम्द का तर्जुमा अगर ज़ाहिर अलहम्द को अलिफ लाम जिन्स के लिए इस्तेमाल होता है, तमाम किस्म की तारीफ़ें, तो ये तर्जुमा बहुत अच्छा तर्जुमा है। लेकिन अलहम्द का तर्जुमा अगर शुक्र से किया जाए
تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ شکر کا ترجمہ پھر کیسے ہوگا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الحمد کا ترجمہ اگر شکر سے کیا جائے تو کیا کلام عرب میں کوئی استشہاد ہے, کوئی مثال ہے؟ ذرا میں اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ابو سفیان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان کے پرموز مقالے کے لیے. لیکن انہوں نے جس چیز سے استشہاد کیا ہے اور زور دیا ہے کہ قرآن کے معنی جمع کرنے کے ہیں, تو خود قرآن کی آیت اس کی تردید کرتی ہے, انا علینا جمعہ و قرآنہ. ظاہر ہے کہ جمع کا لفظ قرآن نے الگ استعمال کیا اور قرآن کا الگ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں. اس کی وضاحت کرا. کوئی اور سوال آئیے. مراد اللہ صاحب اس کے بعد مشتاق علی صاحب کا سوال آئے گا. محمد صلی اللہ رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعاً ایک بہت اچھا اور علمی مقالہ قرآن کے حوالے سے موصوف پیش کر رہے تھے, اور جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے, چاہے یہ موصوف ہوں چاہے دیگر حضرات ہوں, کہ سید العلماء کا بھی یہ طریقہ تھا. اور مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں ادیب عصر جناب نیر مسعود صاحب قبلہ, وہ اس وقت مریض ہیں. لیکن جب میں نے پہلی بار صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے ان سے کچھ لکھنے کے لیے کہا تھا, تو انہوں نے اپنے والد ماجد کا ایک قول میرے لیے نقل کیا تھا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ تم جس میدان میں ہو اسی میدان میں قدم آگے بڑھانا, دوسرے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ تم کسی فن میں بھی کام نہیں کر سکتے ہو. کافی اصرار کے باوجود صدیقہ طاہرہ پر انہوں نے کچھ نہیں لکھا. تب میں نے پلٹ کے ان سے کہا کہ آپ انیسیات میں تو ماہر ہیں, صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے, انیس کے حوالے سے آپ کچھ لکھ دیں. تب انہوں نے کچھ لکھا تھا ہمارے لیے. میری گزارش فقط یہ ہے کہ قرآن مجید کو وضو کے ذریعے چھوا جائے یا نہ چھوا جائے, یہ قرآن مجید کا مسئلہ فقط اور فقط ان آیتوں سے نہیں ثابت ہوتا ہے جو قرآن مجید میں آیتیں ہیں. اس کے لیے صحابہ کرام کا عمل عمومی مسلمان کے لیے, اہل بیت اطہار کا عمل شیعہ حضرات کے لیے اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیا کہنا چاہتا ہے, اس لیے کہ اہل البیت ادری بما فی. لہذا اس آیت کے ذیل میں جتنی روایتیں آئی ہیں ان کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس کے لیے واضح ہو جائے گا, شواہد موجود ہیں اس کے, کہ جو چاہے شیعہ مفسر ہوں چاہے سنی مفسر ہوں, جو بھی ہوں, انہوں نے اس آیت کے ذیل میں روایت معصومین سے, صحابہ کرام سے نقل کی ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ادب کیا ہے. لہذا فقط ان شواہد کے ذریعے سے جو معید تو ہو سکتے ہیں, شواہد تو ہو سکتے ہیں, دلیل نہیں ہو سکتی ہیں, اس کے ذریعے سے اتنے بڑے فقہی مسئلے کو اس طریقے سے آسانی کے ساتھ بیان کر دینا مناسب نہیں ہوگا. دوسری اہم بات جو موصوف نے ترتیب نزول کے حوالے سے کہی کہ نزول کا مسئلہ جو قرآن میں آیتیں آئی ہیں جو اس وقت موجود ہیں وہ توقیفی ہیں, یقیناً توقیفی ہیں, لیکن یہ تبدیلیاں خود پیغمبر اکرم نے کروائی ہیں. کچھ آیتیں یہاں کی وہاں, وہاں کی وہاں, یہ خود ہے. اور یہ بات جو انہوں نے کہی یہ بھی بہت اچھی بات کہی کہ قرآن تو پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہی تدوین پا چکا تھا. ہم آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ کس دور میں اور کس زمانے میں یہ مصحف بین الدفتین آیا, یہ فلاں کی کارکردگی ہے. تو یہی اتنی سی ہماری گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو ہماری پرانی اور قدیمی کتابیں ہیں اس کو بطور خاص مد نظر رکھ کے اس قسم کی باتیں بیان کی جائیں تو مقالے کے علمی فیوزات میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. اصل میں سیمینار میں کچھ ہی کتابوں کا حوالہ نہیں ہوتا. سیمینار جو ہے وہ دنیا کی تمام کتابوں کی, ہماری ہو یا عیسائیوں کو یا اردو کی ہو. اب میں مشتاق قیاضی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. پروفیسر مفتی مشتاق قیاضی صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا، بہت سوچا سمجھا مقالہ پڑھا. مجھے اس کا احساس ہے یقینی طور پر کہ ان کی جو اپنی تربیت ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کی تربیت ان کے ساتھ ہوتی ہے. میرا جو سوال تھا وہ ہمارے محترم نے پہلے کر دیا کہ قرآن پاک میں لفظ قرا کا استعمال بالعموم پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جمع کرنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. جیسے وہ آیت پڑھی تھی اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس وحی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا بقاری. اب یہاں قاری جو ہے وہ جمع کرنے والے کے معنی میں نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو پہلے الفاظ ترتیب کے اعتبار سے ہیں قرآن کے، یعنی نزولی ترتیب کے اعتبار سے، تو اس کے بارے میں مطلب مشہور روایت کے مطابق سورہ علق کی پہلی آیتیں ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہاں بھی اقرا جو ہے وہ جمع کے معنی میں نہیں ہو سکتا. اس طرح قرآن میں اور بہت سے شواہد ہیں، میں نے تو صرف 2-3 صرف اپنے سوال کے لیے پیش کیے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان شواہد کی روشنی میں ہم اگر مطلب تھوڑا سا میری جہالت اور بے علمی دور ہوگی، اگر مجھے کچھ اور معلوم ہو جائے کہ ان شواہد کی روشنی میں بھی ہم قرا کو جمع کے معنی میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. حضرات میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیمینار جو ہے کسی شیعہ عالم کے لیے نہیں ہو رہا ہے. یہ مفکر وہ اپنی زندگی میں شیعہ رہے ہوں گے اور ان کے نظریہ بھی تھا، لیکن آج جو سیمینار ہے مفکر اسلام کے نظریے سے ہم کر رہے ہیں. اور جو دنیا میں ان کی شخصیت ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، اس کو دنیا میں ان کا انتقال ہے، اس پر ہو رہا ہے سیمینار. کیونکہ اگر ہم یہ یہی حساب سے کرنا ہوتا تو کسی ممباڑے میں بیٹھ کے یا کسی مسجد میں بیٹھ کے جو بھی کر سکتے تھے. ہمارا یہ سیمینار جو ہے وہ ایک مفکر اسلام کے لیے ہو رہا ہے، مفکر شیعہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کر آپ کے گزارش کی تصویر آئی ہے. السلام علیکم. حضور، یہ پہلا سیمینار ہم لوگ 10 سال میں دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن ہمارا سوال پہلا یہ ہے کہ تحریف کے یہاں جو معنی بیان کیے گئے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، میں ان سے چاہوں گا کہ اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ تحریف کے کیا معنی ہیں. اور دوسری چیز کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے بندوں کے لیے، تو جب بندوں کے لیے نازل ہو رہا ہے تو یہ آیت بھی بندوں سے ہی مخصوص ہوتی ہے کہ کون شخص اس چیز کو چھوئے گا اور کون نہیں چھو سکتا، اور اس کے چھونے کے شرائط کیا ہیں. اور اگر یہ بات کہی جائے کہ نہیں فرشتوں کے لیے ہیں، اگر فرشتوں کے لیے تھا تو فرشتوں میں کون سی نجاست مراد ہے، کون سا فرشتہ نجس ہے اور کون سا پاک، کون سے فرشتے اسے چھو سکتے ہیں اور کون سے نہیں. لہذا فرشتوں کے بارے میں ہمیں وضاحت اگر ہو جائے تو ہمارے علم میں زیادہ اضافہ ہوگا. اور پھر قرآن مجید کے روشنی میں اگر فرشتوں کے لیے قرآن آنا تھا تو دنیا میں آنے کی ضرورت نہ تھی. لہذا دنیا میں آنے کے قرآن کی ضرورت اگر ہے تو بندوں کے لیے ہے، فرشتوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ بندہ خود اپنے عمل میں آزاد ہے اور فرشتہ آزاد نہیں. میں جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب کا فارغ اسٹوڈنٹ، میرا نام میر محمد فیض رضوی اور اترولہ سے تعلق رکھنے والا، اور اس ٹائم میں متعلم جامعہ الآموزش مصطفیٰ عالمیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات بہت ہوئے. میں سوال کرنے والوں کا سب سے پہلے انتہائی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، اور سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پوری جو آیت اس سلسلے میں کہ ان علینا جمعہ قرآن، اس پوری 3-4 جو آیتیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو پورے طریقے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی ترتیب نزولی نہیں ہے. ثم وہاں لگا ہوا ہے، فا بھی لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ترتیب کو بتاتی ہے. ثم ایک کام کے لیے آتا ہے، فا ایک کام کے، جو عربی کے لوگ ہیں پوری طریقے سے واقف ہیں کہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، توقیفی ہے. اور دوسری ایک بات جو بات کہی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آیات کو یہاں رکھواتے تھے وہاں رکھواتے تھے تو خود سے نہیں رکھتے تھے. وما ينطق عن الهوى جو آیا ہے الا وحی یوحی جو آیا ہے خود سے نہیں رکھتے تھے، جو اوپر سے ڈائریکشن ہوتا تھا اور حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے اس کے مطابق وہ رکھتے تھے، تو ظاہر ہے اسے توقیفی ہی کہیں گے. اور دوسری ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظاہر اس میں نے حوالے دیے ہیں، اقتباسات میں نے دیا ہے. قراءت پر مولانا کی جو گفتگو ہے وہ ہوائی نہیں ہے،
وہ بڑی مستند قسم کی ہے، بڑی مستدل قسم کی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آئندہ جب کبھی انشاءاللہ اسی مقالے میں ایڈ کر دوں گا کہ کلام عرب سے میں نے دلیل اس میں نہیں دیا، اس میں بات کہنا چاہتا ہوں، مولانا کو صرف میں نے کوٹ کیا ہے، قرآ کے معنی پڑھنے کے ضرور آتے ہیں، لیکن کسی چیز کو اس طریقے سے، اتنی سلیقے سے، اتنی توجہ سے پڑھا جائے کہ وہ بات ذہن میں محفوظ ہو جائے، اور اسی لیے ان علینا جمعہ قرآنہ ہے۔ قرآنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھے کہ جو جم ہے وہ پوری طریقے سے سینے میں ایک چیز آ جائے۔ جی میں نے اس میں دلیل خود سے نہیں دیا ہے، مولانا کوٹ کیا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی مقالے میں انشاءاللہ میں کلام عرب سے شواہد پیش کروں گا۔ اور دوسری طرف جو قرآن کے چھونے کی بات کہی جا رہی ہے، دیکھیے اگر آپ صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں، تو قرآن کا جتنا بھی احترام کیجیے وہ کم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ تو بیسکلی ان لوگوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ جو قرآن کی عظمت سے، قرآن کی رفعت سے پوری طریقے سے واقف نہیں ہے یا صاحب اسلام نہیں ہے، تو ان کو اس طریقے سے اجازت دی جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کو آپ چھونے نہ دیں، انہیں پکڑنے نہ دیں، انہیں پڑھنے نہ دیں۔ قرآن تو دیکھیے اتنی زیادہ آج تو مطبوعات کا اتنا سیلاب ہے کہ آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے ہیں، تو اپنے اوپر جتنی چاہے شرائط عائد کر لیں، لیکن دوسرے کے بارے میں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کرتے ہیں تو اشاعت تعلیمات قرآنی کا جو مسئلہ ہے وہ رک جائے گا۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس طریقے سے یہ ہدایت نامہ ہمارے لیے ہے، اسی طریقے سے ہدایت نامہ لوگوں کے لیے ہے، ان پر یہ شرط آپ عائد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اور میں انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت آپ سے چاہوں گا، اور انشاءاللہ یہ جو سوالات ہوئے ہیں میرے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ میں انہی سوالات کی روشنی میں اپنے مقالے میں مزید حق کو اضافہ کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری صدارت میں ہونے والا جلسہ بہت کامیاب اور نہایت کامیاب رہا۔ جو 6 مقالے پڑھے گئے، میں سب کو 6 مقالے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں جو ہمارے دوسرے صدر ہیں سید عاظم علی نظامی صاحب، ان سے گزارش کروں گا 2-3 منٹ میں اپنی بات کہہ کے صدر کے خطبے کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کا اعلان کرنا ہے۔ محترم حضرات، میں اس قابل تو نہیں کہ ان مقالات پر کچھ کہوں، کیونکہ یہ حق صرف اور صرف ہمارے محترم پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ہمارے لیے استاد اساتذہ سے کم نہیں ہیں۔ بہت سے حضرات کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ یہ سیمینار بہت دیر میں ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے۔ یہ حضرت کا فیضی ہے کہ آج یہاں پر ایسے علماء کرام موجود ہیں کہ جن کے لیے یقیناً ہمارے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کہی، یہ کسی شیعہ عالم کا جلسہ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو کسی امام باڑے میں ہوتا۔ یہ ایک مفکر اسلام کا جلسہ ہے، اور ان کی خدمات اور حیات کے لیے یہ جلسہ یہاں پر منعقد ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا علی نقی صاحب یقیناً شیعوں کی میراث نہیں ہے، وہ ہم سب کی میراث ہیں، اور ان کے اہل خاندان اور بالخصوص یادگار حسینی پر یہ عائد ہوتا ہے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے، اور خصوصی طور پر جو محرکات ہیں ان کو آگے بڑھا کر اس کام کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ صرف اور صرف اہل سنی حضرات نے بھی ہمارے تمام شیعہ علماء کرام کی موجودگی اور ان کی تقاریر کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، تاکہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھتے رہیں۔ بہت ہی عجیب اور خوبصورت بات ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام میں، ہمارے بزرگان دین میں جب شجرہ خوانی ہوتی ہے تو آقا نامدار کے ساتھ حضرت مولا علی کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری دعا نامکمل ہے۔ میں ان تمام مختصر الفاظ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آؤ مل جل کر کریں دور کی بجلی تقسیم، روشنی تم میں رہے اور تڑپ ہم میں رہے۔ یہ حضرت کا فیض ہے کہ ہاں ہم یہاں سب بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق مسلک یہاں موجود ہیں، اور یادگار حسینی کے لیے تمام جتنی الفاظ کے ساتھ ان کو مبارکباد دی جائے یہ کم ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ حضرات بہت بہت شکریہ، آپ لوگ کافی دیر سے تشریف فرمائے، لیکن ہم بہت تاخیر ہو چکی ہے اور ہمیں لنچ سے پہلے دوسرا سیشن جو ہے ختم کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ تشریف فرما رہے ہیں، بس اب دوسرا سیشن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور تھوڑا سا تاخیر سے آج لنچ ہوگا، لیکن
ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سیشن شروع ہو جائے. اب دوسرے سیشن میں جو مقالے ہیں اس میں مولانا فرمان حسین صاحب ہیں, ڈاکٹر محمد عاصم خان صاحب ہیں, جناب لعیق رضوی صاحب ہیں, ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب ہیں, ڈاکٹر حسنین اختر صاحب ہیں, پروفیسر مسعود انور الوی صاحب ہیں اور پروفیسر جعفر رضا بلگرامی صاحب ہیں. میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر شاہد مہندی صاحب سے, پروفیسر اختر الواسع صاحب سے اور پروفیسر اطہر رضا بلگرامی صاحب سے کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب مجیب صدیقی صاحب سے کہ 2 منٹ کو تشریف لے آئیں, لیکن جب تک آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں بس 2 منٹ کا کلام آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اگلا سیشن شروع ہونے جا رہے ہیں. آئیے. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں مفتی اور علماء اور دانشور حضرات اپنے کو کمتر کہیں وہاں مجھ جیسے اجہل کس خانے میں رکھے. مگر ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ سرکار سید العلماء پہ سیمینار اگر شیعی صرف سمجھا جاتا ہے محدود میں تو کسی امام باڑے میں ہوتا. میں بتا دوں کہ پشت پر مولائے کائنات کی توجہات ہے اور یہ امام بارگاہی ہے, یہ نجف شاہ نجف کے نام سے یہ سرزمین ہے. تو جہاں سرکار سید العلماء کے سیمینار ہوگا ان کے نسل کے اس در نایاب کی گفتگو ہوگی, وہاں پیچھے سے پشتبانی مولائے کائنات کر رہے ہوں گے. حضرات چند اشعار ہیں, 5 بند ہیں, آپ حضرات سن لیجئے. عرض کیا ہے کہ سید العلماء وہ فخر خاندان اجتہاد, سید العلماء وہ فخر خاندان اجتہاد, یعنی ایک روشن چراغ دودھ مانے اجتہاد, یعنی ایک روشن چراغ دودھ مانے اجتہاد. مجتہد ایسا بڑھا دی جس نے شان اجتہاد, مجتہد ایسا بڑھا دی جس نے شان اجتہاد. کر رہا ہے فخر جس پر آسمان اجتہاد, کر رہا ہے فخر جس پر آسمان اجتہاد. بھائی سنیے ڈاکٹر صاحب کے مجتہد ایسا کہ جس کی معتدل تحریر ہے, مجتہد ایسا کہ جس کی معتدل تحریر ہے اور چاروں جانب جس کے علم و فکر کی تنویر ہے, چاروں جانب جس کے علم و فکر کی تنویر ہے. اور گیسوے عشق نبی آل نبی کا وہ اسیر, گیسوے عشق نبی آل نبی کا وہ اسیر. پے کرے اخلاص و خوبی اہل دل روشن ضمیر, پے کرے اخلاص و خوبی اہل دل روشن ضمیر. نیک سیرت خوبصورت بے مثال و بے نظیر, نیک سیرت خوبصورت بے مثال و بے نظیر. فقر حیدر سے جو مالا مال تھا ایسا فقیر, فقر حیدر سے جو مالا مال تھا ایسا فقیر. اور بیت ملاحظہ فرمایا ارباب نظر ہے کہ خدمت لوح و قلم تا عمر جو کرتا رہا, خدمت لوح و قلم تا عمر جو کرتا رہا اور موتیوں سے دامن تحقیق کو بھرتا رہا, موتیوں سے دامن تحقیق کو بھرتا نظر رہا. اور جس کے علم و فکر کے قائل ہے ارباب نظر, جس کے علم و فکر کے قائل ہے ارباب نظر. معترف فقہا تھے جس کے وہ فقیہ دیدور, معترف فقہا تھے جس کے وہ فقیہ دیدور. وہ کہ جس کے علم کا جاری رہا پہ ہم سفر, وہ کہ جس کے علم کا جاری رہا پہ ہم سفر. وہ مفسر وہ مفکر صاحب علم و ہنر, آسمان علم و دانش پر وہی تابندہ ہے, کل بھی وہ زندہ رہے گا آج بھی وہ زندہ ہے. آسمان علم و دانش پر وہی تابندہ ہے, کل بھی وہ زندہ رہے گا آج بھی وہ زندہ ہے. اور دسترس میں جس کی عربی فارسی اردو لسان, دسترس میں جس کی عربی فارسی اردو لسان. موج دریائے فصاحت جس کے خطبوں سے رواں, موج دریائے فصاحت جس کے خطبوں سے رواں. اتحاد المسلمی کا وہ امین و پاسباں, اتحاد المسلمی کا وہ امین و پاسباں. اجتماعی مسئلوں میں ہم قدم و ہم زباں, اجتماعی مسئلوں میں ہم قدم و ہم زباں. اے علی گڑھ تیرا بھی وہ ایک روشن باپ تھا جب تلک تیرے صدف میں وہ در نایاب تھا. اے علی گڑھ تیرا بھی وہ ایک روشن باپ تھا جب تلک تیرے صدف میں وہ در نایاب تھا. اور حضرات عہد ماضی سے آج تک ایسے علماء ہمارے ہاں ہوئے, سب کے خدمت میں سرکار سید العلماء کے توسط سے خراج عقیدت
آخری بند 5واں بند سرکار سنیں. ہم سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے اور کیا ہے مجاز. حضرت کمال الدین اکبر صاحب قبلہ اور دہلوی صاحب قبلہ. ہم سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے اور کیا ہے مجاز, کیا ہے اسرار نبوت اور کیا وحدت کا راز. ہم سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے اور کیا ہے مجاز, کیا ہے اسرار نبوت اور کیا وحدت کا راز. ایسے علماء ہیں یہاں جن پر مسلمہ کو ہے ناز, ایسے علماء ہیں یہاں جن پر مسلمہ کو ہے ناز. اس میں کچھ شیعہ و سنی کا نہیں ہے امتیاز. اس میں کچھ ایسے علماء ہیں یہاں جن پر مسلمہ کو ہے ناز. اس میں کچھ شیعہ و سنی کا نہیں ہے امتیاز. گو نہیں, آخری بند بیت کے گو نہیں مصر و عرب ایرا میں ہم کو غم نہیں. گو نہیں مصر و عرب ایرا میں ہم کچھ غم نہیں. فہم دین اہل ہندوستان کسی سے کم نہیں. میری گزارش ہے پروفیسر شاہد مہدی صاحب سے, پروفیسر اختر الواسع صاحب سے اور پروفیسر اطہر رضا بلرامی صاحب سے کے اوپر تشریف لے آئیں. ایک اور اعلان ہے, اسی سیشن میں انشاءاللہ پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب کا جو پدم شری ہیں ان کا مقالہ بھی پیش کیا جائے گا. آپ لوگ بہت اچھا دور چل رہا ہے, آپ لوگ تشریف فرما رہے ہیں. مولانا فرمان حسین صاحب, ڈاکٹر محمد عاصم خان صاحب, لائق رضوی صاحب, ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب, ڈاکٹر حسنین اختر صاحب, پروفیسر مسعود انور الوی صاحب اور پروفیسر اطہر بلرامی صاحب. محترم خواتین و حضرات, آج کے اس علمی مذاکرے کی دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ہمارے پاس مقالہ نگاروں کی فہرست طویل ہے اور جیسا کہا گیا ہے کہ وقت جو ہے اس کی قلت ہے, تو 10 منٹ ہر مقالہ نگار کے پاس ہے تاکہ بعد میں کوئی گفتگو بھی ہو سکے. اور میں گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے پروفیسر مسعود انور الوی کاکوروی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا مقالہ پیش کریں. ٹائم 10 منٹ. شاگرد کے لیے 5 منٹ شاید اور, کیونکہ میں ان کا شاگرد بھی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین. جناب سید العلماء کے لائق فرزند گرامی استاد محترم پروفیسر سید فرمان حسین صاحب, جناب غفران آپ کی چھوڑی ہوئی کہکشاں سے وابستہ اور فیضیاب علماء نامدار عالی جناب سید شاہد مہدی صاحب, عزیز گرامی قدر عزیز حضر نقوی اور ان کے رفقائے کار صاحبان, ہم سب کے شکریہ و مبارکباد کے سزاوار ہیں کہ انہوں نے حضرت سید العلماء جیسی عبقری بلکہ علمی شخصیت پر اس بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا. حضرات گرامی, سید العلماء جیسی بالغ نظر, نکتہ رس اور راسخن فی العلم جیسی شخصیات صدیوں میں پیدا نہیں ہوتی ہیں. اس خاکسار نے سن 71 سے جناب کے مواعظ کی مجالس میں شرکت کی سعادت حاصل کی. بچپن میں پوری طرح ان کی تقریریں سمجھنا تو ممکن نہ تھا, مگر ان کی خداداد ذہانت, علمی موشگافیوں, دقیقہ سنجیوں اور فکر رسا میں ڈھلے ہوئے بیانات آج بھی ان مجالس کی یاد تازہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے ہی عالم میں اسے لے جاتے ہیں. اس ناچیز کو اپنے بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی کے دوران جناب کا شعبہ عربی و اسلامیات کی لائبریری میں خاموشی و متانت و سنجیدگی سے آنا, شیلف سے مطلوبہ کتاب نکالنا, گھنٹوں مطالعہ فرمانا اور پھر نہایت خاموشی سے جگہ پر رکھ کر تشریف لے جانا خوب یاد ہے. معاف کیجیے گا, گھڑی رکھ کے پڑھوں. خاکسار کو بارہا ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور وہ اس خدمتاں پر بڑی شفقت فرماتے تھے. ایک روز اس کے وطن اور خاندان کے بارے میں استفسار فرمایا. اس نے عرض کیا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ کے دادا صاحب قبلہ کی کتاب ایسر الانتخاب فی ذکر معیشت سیدنا ابی تراب
تو ہمارے لیے بھی سند ہے کہ ایسی تحقیق و جستجو اور عقیدت و محبت سے مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی جامع سیرت تصنیف فرمائی، اور یہ بھی کمال فرمایا کہ کسی غیر سنی کی روایت نقل نہیں فرمائی پوری کتاب میں، 500 صفحے کی کتاب۔ تو خاکسار نے مؤدبانہ عرض کیا تھا کہ جی ہاں، ورنہ پڑھنے والے بھڑک اٹھتے یا اس روایت کو ضعیف اور غیر مستند قرار دے دیتے، جس پر مسکرائے۔ اس کے بعد متعدد مرتبہ یہ ہوا کہ عربی کی کوئی عبارت یا شعر سمجھ میں نہ آیا، عرض کیا کئی بار تو اسی وقت حل فرما دیا، اور وقت نہ ہوا تو اپنے دولت قدے پر واقع نیشنل کالونی حاضری کا حکم دیا، جو اس ادنا طالب علم کے لیے ایک غیر مترقبہ نعمت تھی۔ بعد مغرب اکثر حاضر ہوتا تو وہ عبارت یا شعر اس طرح حل فرماتے کہ اہل زبان ہونے کا یقین ہو جاتا۔ ان حاضریوں میں خاکسار نے ان کے غیر معمولی تبحر، رسوخ فی العلم والادب، تفقہ اور تمام موضوعات پر غیر معمولی دسترس، دقت نظر اور ژرف نگاہی سے بہت متاثر ہوا، اور اسے اس کہنے میں کوئی بھی تعامل نہیں کہ یہ تمام چیزیں اسے کسی بھی سنی یا شیعہ عالم کی ذات میں آج تک یکجا نہ ملیں۔ افہام و تفہیم اور تمام موضوعات و مسائل پر غیر معمولی اور حیرت انگیز عبور کے سلسلے میں خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی نے ایک مرتبہ مجھ سے بیان کیا کہ میں 2-1 مسئلوں میں ایک عرصے سے خلجان و تشکیک کا شکار تھا۔ ایک مرتبہ دہلی میں مولانا سید علی نقی صاحب سے نجی گفتگو میں نے وہ باتیں عرض کی، خاموش سنتے رہے۔ اس کے بعد علی گڑھ جا کر ہفتے بھر کے اندر ایک مضمون تقریباً 25 صفحات پر مشتمل لکھ کر مجھے روانہ کر دیا، اور ایسا جامع و مدلل مضمون تھا کہ میرے تمام شکوک رفع ہو گئے اور میں ان کے استدلال کا قائل ہو گیا۔ میرے استاد تھے ڈاکٹر حمید علی خان، جن کے ساتھ میں نے پی ایچ ڈی کا کام کیا۔ ان کی عربی شاعری اور ہندوستانی خاص طور پہ شاعری پر گہری نظر اور وسیع مطالعہ تھا۔ مجھ سے اکثر فرمایا کہ مجھے بارہا ایسا ہوا کہ بکثرت عربی اشعار میں اشکال ہوا۔ مولانا علی نقی صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے ایسے دلنشین اور لطیف پیرائے میں ترجمہ اور تشریح فرما دی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اسی طرح میرے استاد ہیں اس وقت جو صدر شعبہ عربی ہیں علی گڑھ میں، پروفیسر کفیل احمد قاسمی صاحب، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایم اے میں پڑھتے تھے اور اندلسی عہد کی شاعری پڑھ رہے تھے، تو حافظ غلام مصطفیٰ صاحب غیر معمولی آدمی تھے، وہ بھی ان کی زبان و ادب عربی پر غیر معمولی دسترس تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک نہایت مشکل شعر آیا جس کو کسی طرح سے استاد محترم بھی نہیں سمجھا پائے۔ بہت پریشان شعبے کے حضرات نے غور کیا، بالآخر استاد محترم نے ہم لوگوں سے کہا کہ جاؤ اسلامک اسٹڈیز کی لائبریری میں مولانا نقل صاحب بیٹھے، ان سے جا کے پوچھو۔ ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بغیر کسی ظاہری غور و فکر کے ہم لوگوں سے کہا شعر پڑھیے۔ میں نے شعر پڑھا تو انہوں نے فوراً اس کی ایسی تشریح کر دی کہ ہم لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ بہرحال جناب غفرامات کے سلسلۃ الذہب کی مولانا علی نقی صاحب قبلہ ایک بے حد روشن و تابناک کڑی تھے، جو اپنے نامور اسلاف کی علوم و معارف کے امین، ان کے لیے باعث فخر و ابتہاج اور آنے والی نسلوں کے لیے مقتدا و سند تھے۔ اس کے بعد اور میں نے ان کی تاریخ وغیرہ کی، اس کو میں چھوڑے دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ 4 برس کی عمر میں اپنے والد ممتاز العلماء کے ساتھ نجف اشرف گئے تو وہ واقعہ میں نے لکھا ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ ایران و عراق کے متبحر عالم اس کی علمیت و ادبیت کی گواہی دینے میں فخر محسوس کریں گے، یہ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہ تھا، اور بڑے بڑے اساتین ادب اس کے آگے زانو تلمس طے کرنے میں اپنی خوش تعالی و شرف تصور کریں گے۔ علم و فضل میں اس کی کشیدہ قامتی ایسی ہوگی کہ بڑے بڑے مدعیوں کے سروں پر ان کی کلاه رک نہ سکیں گی۔ یہ سب میں نے چھوڑ رہا ہوں، بہت لمبا چوڑا ہے، نہیں وہ تو میں آپ کو دے دوں گا۔ عراق کے سفر کے بارے میں لکھا ہے میں نے، وہ چھوڑیے۔ قدرت کی نہرنگیاں عجیب و غریب تماشے دکھاتی ہیں کہ جب آپ ظاہری تعلیم کی تکمیل کے لیے عراق تشریف لے گئے، میرے خیال یہ بات کسی نے شاید نہ کہی ہو، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، تو اپنے جد اعلیٰ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں جسمانی طور پر حاضری کے لیے باوجود کوششوں کے 1 شوال کا دن مقرر ہوا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ابدی حاضری کے لیے عازم بارگاہ مرتضوی ہوئے تو وہ بھی 1 شوال تھا۔ 26 صفحے کا مضمون ہے، اس لیے چھوڑ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد علی گڑھ میں رہنے کا ہے، وہ سب چھوڑ رہا ہوں۔ پھر 18 مئی سن 88 روز شنبہ کو وہی لکھنؤ سے عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی، اور علم و ادب اور فضل و کمال کی بساط الٹ گئی، اور سید العلماء یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ رفتمو از رفتن من عالم تاریخ شد من مگر شمم چو رفتم بزن برہم ساختم۔ سے شنبے کا روز ان کی زندگی کا اہم دن ہے۔ ان کے جد اعلیٰ جناب غفرام آب تابسرا کی رحلت کا دن بھی سے شنبہ تھا، اور جناب موصوف الصدر کی ولادت و وفات کے دن بھی سے شنبہ تھے، اور ان کی وفات پر کہا ہوا یہ مصرع شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ زندہ رہیں گے ذہن بشر میں علی نقی، یہ 1988 سے نکالا ہے۔ خیر اب میں اور سب چھوڑ رہا ہوں، اخلاق پہ میں نے لکھا ہے وہ سب چھوڑ دے رہا ہوں۔ شاعری عربی زبان و ادب کے اس کم سواد طالب علم کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سید العلماء جیسی عبقری اور عربی زبان و ادب
اور شاعری میں قدآور و باکمال شخصیت پر اظہار خیال کرے۔ ان کی عربی تصانیف جو بعض ناقبت اندیش شرپسندوں اور ان کے دشمنوں کے لکھنؤ میں ان کے مکان میں آگ لگا دینے اور بیشتر علمی و ادبی قیمتی سرمایہ نظر آتش ہو جانے کے بعد بچ سکیں، ان سے اس زبان میں ان کی غیر معمولی گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان نثری تصانیف میں بھی ادب عالیہ کے گوہر پوشیدہ ہیں۔ ان کا عربی دیوان جو ہزاروں اشعار پر مشتمل ہے اور ابھی تک ان کے نہایت پاکیزہ خط نسق میں ان کے لائق صاحبزادے پروفیسر سید علی محمد نقوی صاحب قبلہ کے پاس محفوظ ہے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ کوئی صاحب نظر محقق اس کو باقاعدہ مرتب کر کے منظر عام پر لائے تاکہ سید العلماء کی ہمہ جہت شخصیت کے عرفان و ادراک کے مزید دریچے واہ ہوں۔ یہ دیوان 393 صفحات پر مشتمل ہے اور بیشتر صفحات میں 13 سطریں ہیں، کسی میں 25 اور 30 بھی ہیں۔ 19 نومبر سن 1957 کی اس پر ایک ثبت شدہ تحریر ہے جس میں لکھا ہے کہ اس میں 4680 اشعار ہیں، لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے، بچپن کے ہو سکتا ہے حافظہ غلط کر رہا ہو، کہ ان کے اشعار جو عربی اشعار جو ہیں 8000 ہیں، کیونکہ سن 57 کے بعد کی بکثرت اس میں تاریخیں ہیں وفات کی یا کتابوں پہ جو انہوں نے تخلیصیں وہ سب بات کی ہیں، سن 85 اور سن 88 اور سن 90 تک کی ہیں، 1300۔ مطالعے سے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ موصوف کو فن عروض و قوافی پر بھی غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ ہر شعر میں اس کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ روانی و برجستگی کا یہ عالم ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فیضان الہی کا سمندر موجیں مار رہا ہے۔ طویل قصائد میں بھی اس امر کا التزام ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ نہ قوافی کی تکرار ہے اور نہ مضامین میں ابتذال۔ 131 اشعار کا ایک قصیدہ ہے دالیہ، اور ایک قافیہ بھی 2 بار نہیں استعمال کیا۔ ہندوستان کے طول عرض میں ہزاروں سے زائد عربی شعراء و ادبا پیدا ہوئے، مگر سید العلماء کی شخصیت اگر بنظر انصاف و غیر جانبدارانہ دیکھی جائے تو بالکل منفرد و ممتاز ہے، اور سنی و شیعہ علماء کی صف میں وہ تنہا و یکتا ایسے صاحب طرز شاعر ہیں۔ قرون وسطیٰ کے بھی ہندوستانی شعراء کے یہاں کہیں کہیں عجمیت پائی جاتی ہے جو کسی حد تک فطری ہے، مگر سید العلماء کا کلام خالص عربیت کا شاہکار ہے۔ میں نے سب چھوڑ دیا۔ 19ویں و 20ویں صدی میں بر صغیر ہند و پاک میں سنی و شیعہ علماء و ادبا اور شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جس میں وقت ہوا تو نہیں، جن میں علامہ فضل خیر آبادی، مفتی محمد عباس لکھنوی، ناصر الملت مولانا ناصر حسین، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا احمد رضا خان بریلوی، علامہ وحید الدین علی، شیخ عہد الدین بلگرامی، سید ناصر حسین جون پوری، رضا حسن خان علوی کاکوروی، قاضی القضات نجم الدین علی خان کاکوروی، وزیر علی سندیلوی، عبدالحمید پریشاں پٹنوی، علی عباس چیریا کوٹی، مولانا فاروق چیریا کوٹی، سید کلب باقر نقوی نصیر آبادی، محمد طیب مکی رامپوری، حبیب الرحمن سہارنپوری، محمد عرفان ٹوکی، علامہ فیض الحسن سہارنپوری، اور ڈاکٹر حسن اختر صاحب کے پرنانہ، سید اعجاز حسین بن علی حسین امروہوی، وسیم الدین علوی، مولانا حمید الدین فراہی، نواب حیدر یارجنگ، نظم طباطبائی، سید حسین علی زنگی پوری، عبدالرحمن اعظمی، سید ابو محمد مجتبیٰ حسین نوگامی، سید قلب مہدی جائسی، سید عالم حسین، یہ سلطان المدارس کے مدرس تھے اور بڑے لائق آدمی تھے، سید محمد ہادی شاگرد مولانا نجم الحسن صاحب، اقبال احمد عمری مبارک پوری، سید قاسم حسین لکھنوی، سید علی رضوی بن سید محمد باقر، مولانا ظفر احمد عثمانی، عبدالحمید مجددی رامپوری، مفتی عزیز الحق دیوبندی، مولانا سید مجتبیٰ حسن کامنپوری، محمد ادریس کاندھلوی، ابو محسوب الکریم معصومی، مولانا وجیہ الدین خان رامپوری، سید نظر احمد سہسوانی، علامہ نذیر احمد انوری، میر نظر علی درد کاکوری وغیرہ جیسے بکثرت نام ہیں۔ اس خاکسار و کم سواد نے ان میں سے بیشتر صاحبان کا کلام دیکھا ہے، اس لیے بلا کسی خوف تردید کے یہ عرض کرنے کی میں جسارت کرتا ہوں کہ سید العلماء کے عربی کلام کی کیفیت و کمیت میں کسی کا مقابلہ نہیں۔ دیوان کے جسہ جسہ مطالعے سے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے، میرے پاس 100 صفحات ہیں ان کے دیوان کے، کہ ابتدائی دور میں جب یہ تکمیل کے لیے عراق تشریف لے گئے تھے تب بھی قسام ازل سے عطا فرمودہ صلاحیت کی بنا پر بچپن میں جو قدرت کلام اور معافی ضمیر کے اظہار و بیان پر جیسی قوت ارزانی ہوئی تھی وہ معاف کی جگہ بہت سے منتہیوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ ابتدائی کلام میں فخر و حماسہ، غزل، ارباب زمانہ کی شکایات جیسے مضامین بھی ہیں۔ حضرت علی مرسا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اسی مناسبت سے طویل میمیہ قصائد لکھے، کوئی 100 کا ہے، کوئی 95 اشعار کا ہے، اس طرح سے بہت سے واقعات و حوادث۔ چھوڑیے تو خیر 12 کے تو ہم قائل بھی ہیں، یہ سب چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، چلیے ایک چیز میں صرف بتا دوں کہ دیکھیے جب علامہ اقبال، بہت سے لوگوں نے، اور اس میں چیزیں ہیں، بہت سے لوگوں نے جب علامہ اقبال نے یہ قصیدہ لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، تو سید العلماء نے 24 اشعار میں ایسا
ترانہ لکھا ہے کہ اس کی مثال کہیں نہیں ہے. جی السین لنا والعرب لنا والہند لنا والکل لنا اضح الاسلام لنا دینا وجمیع الکون لنا وطنا توحید اللہ لنا نور عادتنا الروح لہو سکنا الکون ہیں اشعار. بہرحال یہ چھوڑ رہا ہوں میں ایک چیز بس. اندلسی شاعری پہ بھی لکھا ہے انہوں نے, اور تاریخیں بہت ہیں, اہم ہیں. عراق رضا صاحب اگر دیں گے غیر معمولی تاریخیں. حضرات گرامی, سید العلماء کی عربی شاعری کا ایک بےحد تشنا اور ناکام سا تعارف ہے. میں 2 جملے کہہ دوں کہ نہ حسنش غایت دارد نہ الوی را سخن پایاں بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چنا باقی. ان کی شخصیت پر متنبی نے 1000 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ. زمانے گزر گئے اور ان جیسا نہ لا سکے, اور جب وہ آ گئے تو پھر ان جیسا کوئی نہیں آ پایا. شکریہ بہت بہت. حضرات گرامی, جناب سید العلماء کے تفردات کی ایک بڑی لمبی فہرست جو میں نے اپنے مضامین مقالے میں دی ہے, اس کا احساس ممکن نہیں. میں آخر میں پھر مجبور ہوں اپنی کمزوری سے حافظ شیراز کی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ عشق نا تمام ماں جمال یار مستغنیس باب و رنگ بوئے خط حاجت روئے زیبارہ. ہم جیسوں کم سواد کے مقالوں کی کیا ویلیو ہے ان کی. شکریہ. بہت شکریہ. میں معافی چاہتا ہوں کہ وقت کی کمی ہے, ورنہ یہ ایسے اہل علم کی یہ جو علمی کاوشیں ان سے ہمیں بہرامند ہونا چاہیے. لیکن امید ہے کہ بھائی ہمارے علی محمد صاحب اور دوسرے ذمہ دار جو ہیں ان سب کو چھپائیں گے تاکہ ہم سب اس سے استفادہ کر سکیں. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر حسنین اختر صاحب سے, جو الہ آباد یونیورسٹی کے شعبۂ عربی فارسی سے وابستہ ہیں اور علمی دنیا میں ایک جانا پہچانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اراکین مجلس صدارت, معزز سامعین, میرے مقالے کا عنوان ہے سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی کی عربی خدمات ایک جائزہ ہے. صرف یہ سید العلماء مولانا سید علی نقی تاباتھرا کا شمار ہندوستان کے صف اول کے علماء میں ہوتا ہے, بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ مولانا ہندوستان کے اباقرہ میں سے تھے تو غلط نہ ہوگا. وہ ایک نہایت متحرک, فعال اور ہمجہت شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے ملت اسلامیہ کی تحریری, تقریری اور تنظیمی ہر اعتبار سے زبردست خدمات انجام دیں. میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے, اور صدور حضرات کا حکم ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہ لیے جائیں. نہیں, میں تو میری آپ کا حکم جو ہے وہ تحریری اعتبار سے سید العلماء نے جو بیش بہا خدمات انجام دیں ان کی نظیر ہندوستان اور پاکستان میں تو کم ہی ملے گی. اس وقت میرے ذہن میں بر صغیر کے ایک دوسرے بہت ہی معروف عالم اور قابل احترام شخصیت مولانا سید ابو الاعلیٰ المودودی کا نام آ رہا ہے. میں یہاں دونوں کا تقابل نہیں کر رہا ہوں, مقابلہ کرنا میرا ہرگز مقصد نہیں. یہ نام میرے ذہن میں صرف اس لیے آیا کہ مودودی صاحب بھی کئی سو کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں. تنظیمی اعتبار سے بھی وہ کامیاب رہے. ان کی تاسیس کردہ جماعت اسلامی آج بھی فعال ہے, لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے انہوں نے عربی زبان میں کوئی کتاب تصنیف نہیں کی. ان کی کتابوں کے اردو سے عربی میں تراجم ضرور ہوئے, نیز انہوں نے اردو یا عربی میں شعر بھی نہیں کہے. سید العلماء نے اردو, عربی اور فارسی زبانوں میں تقریباً 300 وقت کتابیں اور رسائل تحریر فرمائے. ادب, سماجیات, مذہبیات اور تاریخ گویا کہ کون سا موضوع ہے جس پر سید العلماء نے نہ لکھا ہو, اور جو بھی لکھا عمیق مطالعہ, بڑے غور و فکر اور مکمل تحقیق کے بعد لکھا. ادب کے موضوع پر سید العلماء نے ابتدائی ایام ہی سے توجہ دی. چنانچہ آپ کے دور اول کی کتابوں میں روح الادب فی شرح لامیت العرب کا نام ملتا ہے, جو شنفرہ کے قصیدہ لامیہ کی شرح ہے. سید العلماء جیسا کہ پہلے ذکر ہوا, اردو, عربی اور فارسی تینوں زبانوں میں اپنی یادگاریں چھوڑیں. آپ کی سب سے زیادہ تصنیفات اردو زبان میں ہیں. میں اس کے بعد پھر کچھ ہے وہ چھوڑ رہا ہوں. مگر عربی زبان سے مولانا کو عشق تھا. وہ ان کی مادری زبان کی طرح ہی تھی, کیونکہ آپ کے بچپن کا وہ دور جس میں بچے کی ذہنی نشو و نما بہت تیزی سے ہوتی ہے, نجف اشرف میں گزرا. آپ کی ولادت 26 رجب 1323 ہجری مطابق 1905 کو لکھنؤ میں ہوئی. سن 1327 میں جب آپ کی عمر تقریباً 3-4 برس کی تھی, آپ اپنے والد گرامی ممتاز العلماء مولانا سید ابو الحسن صاحب علی اللہ مقامہ کے ساتھ اعلیٰ نجف اشرف تشریف لے گئے. چنانچہ وہیں آپ کی رسم بسم اللہ خوانی بھی ہوئی. اس کے بعد تقریباً
9 سال کی عمر تک وہیں آپ رہے. اس طرح سید العلماء 4 سال کی عمر سے 9 سال کی عمر تک نجف اشرف میں رہے. عمر کے اس دور میں بچہ جو بھی سنتا ہے وہ اس کے دل و دماغ پر ثبت ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ کے بچپن کا یہ زمانہ نجف کے علمی و ادبی ماحول میں گزرا جہاں ہر سو علم و ادب کا چرچا تھا اور زبان عربی تھی. پھر اس دور کا لکھنؤ بھی آج کے لکھنؤ سے قطعاً مختلف تھا. معاف کریں یہاں کے علماء حضرات. پھر اس دور کا لکھنؤ بھی آج کے لکھنؤ سے قطعاً مختلف تھا. اس زمانے کا لکھنؤ نجف و قم کا مقابلہ کر رہا تھا. میں اس کو تھوڑا چھوڑ رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں. چنانچہ سید العلماء نے اپنے اساتذہ کے سامنے جو جن اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیا وہ بڑے نامور تھے اور انہوں نے اپنی بڑی استعداد, علمی اور ادبی استعداد اور صلاحیت پیدا کی جس کا مظاہرہ دوران طالب علمی ہونے لگا. اور اس کا ابھی شاید ذکر غالباً مسعود علوی صاحب نے کیا ہے. یہ واقعے کا ذکر کیا جس میں انہوں نے جامعہ نازمیہ میں 4 قصیدے کہے تھے عربی زبان میں. اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. خیر بہرحال اب آگے اس واقعے سے سید العلماء کا عربی زبان سے شغف اور اس پر ان کے عبور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہے کہ سید العلماء کی 2 اہم تصنیفات رد وہابیت اور تفسیر قرآن اولاً عربی زبان میں ہی لکھی گئیں. سید العلماء سن 1345 ہجری مطابق 1927 عیسوی میں تکمیل تعلیم کے لیے عراق تشریف لے گئے. نجف پہنچنے کے بعد آپ کی تصنیف و تعلیف کا سلسلہ جاری رہا اور یہاں پہنچ کے سب سے پہلے جو کتاب آپ نے تصنیف کی وہ رد وہابیت پر تھی جو 1346 ہجری میں کشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوہاب کے نام سے نجف سے شائع ہوئی. اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا اسلام میں وہابیت کی پہلی رد ہے. عراق و ایران کے علماء و صاحبان قلم نے اس کتاب کی زبردست پذیرائی کی اور اس کو ایک شاہکار قرار دیا. پھر 2 سال بعد 1348 ہجری میں مادمداری و تعزیہ داری کی جواز میں کتاب اقالۃ العاثر فی اقامت الشعائر الحسینیہ نجف ہی سے شائع ہوئی. نجف اشرف کے دوران قیام مندرجہ ذیل کتابیں اور رسائل بھی تحریر فرمائے. میں اس کے نام ہیں کچھ: تاریخ و مشاہیر علماء الہند، تاریخ و وفیات الشیعہ، السیف الماضی علی عقائد العباضی. میں ان کا ذکر تذکرہ چھوڑ رہا ہوں, صرف نام گنا رہا ہوں. عزیل الذلیل فی المکاتیب والمراسیل اور نقد الفرائض فی اصول العقائد. کتابوں کی تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ سید العلماء نے ایک اور اہم علمی خدمت انجام دی. وہ تھی ایک ماہانہ مجلے کی اشاعت. الرضوان کے نام سے نکلنے والا یہ مجلہ عربی زبان میں شائع ہوتا تھا جس کا پہلا شمارہ ذی الحجہ سن 1353 ہجری مطابق مارچ 1935 عیسوی میں جاری ہوا. یہاں اس بات کا ذکر بھی مناسب ہوگا کہ الرضوان شمالی ہند سے شائع ہونے والا دوسرا عربی مجلہ تھا. پہلا عربی مجلہ الضیاء کے نام سے 1932 عیسوی میں لکھنؤ ہی سے شائع ہوا. میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ ابھی میں نے آگے بھی اس کا ذکر کیا ہے مقالے میں اپنے کہ سید العلماء کی جو عربی خدمات ہیں ان کے بارے میں جو ہندوستان اور پاکستان کے عربی داں حضرات ہیں وہ بالکل واقف نہیں ہیں, قطعاً واقف نہیں ہیں. اور ایک اچھی پی ایچ ڈی ہوا تھا وہاں سے دلی یونیورسٹی سے پروفیسر محمد ایوب صاحب جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر ہیں عربی کے. میں نے ان سے پوچھا الرضوان کے بارے میں. میں نے کہا آپ نے صحافت عربیہ پر پی ایچ ڈی کیا ہے, عربی صحافت پر پی ایچ ڈی کیا ہے ہندوستان میں عربی صحافت پر. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نام تو سنا الرضوان کا, مجھے پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے نکلتا تھا اور کب نکلتا تھا, اور میں نے اس لیے ذکر بھی نہیں کیا اپنی تھیسس میں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. اور اس کے علاوہ پھر اور بھی چیزیں ہیں جو کہ بہرحال. تو حالانکہ الرضوان میں کہیں بھی بحثیت نگراں سید العلماء کا نام نہیں آتا تھا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجلہ سید العلماء کی کوشش اور انہی کی نگرانی میں شائع ہوتا تھا. اس طرف آقائے کاظم العبودی نے اپنی کتاب المنتخب من اعلام الفکر والادب میں بھی اشارہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں نشر عدت مقالات و قصائد قیمہ فی الصحف العراقیہ والعربیہ والہندیہ رجع الى الہند سنۃ 54 و 300 من الہجرہ ونزل لکھنؤ سار هناك بعد وفات والدہ من المشاہیر فیہا فاصدر مجلۃ الرضوان ونشر بها بحوثه القیمہ وقد صدرت مدة طویلة. وهذا الرجل یعنی سید العلماء وهذا الرجل من اعاظم الذین تفوقوا, اس جملے پر غور کریں, وهذا الرجل من اعاظم الذین تفوقوا فی العلوم الاسلامیہ فقد نبغ نبوغا باہرا وظہرت مواہبہ الی آخرہ.
مجلے میں اکثر مضامین خود سید العلماء کے ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مجلے کی میں نے کچھ ذکر کیا ہے تاکہ احساس یہ اندازہ ہو جائے کہ مجلے میں مضامین جو تھے وہ کتنے معیاری ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر سید العلماء کی متعدد کتابیں اور رسائل اسی مجلے میں قسطوار شائع ہوئے، جن میں سے چند کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ الفرقان فی تفسیر القرآن، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ سید العلماء نے تفسیر قرآن اولاً عربی زبان میں لکھی تھی، مگر عربی تفسیر غالباً مکمل نہ ہو سکی۔ یہ قسطوار الرضوان میں ذی الحجہ سن 1353 ہجری سے شائع ہوتی رہی۔ شروع میں مقدمہ ہے جو 103 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے بعد تفسیر ہے جو سورہ بقرہ کی آیت مثلہم کمثل الذی استوقد نارا تک ہے۔ المتحف العربی دوسری کتاب ہے ان کی جو اس میں شائع ہوتی رہی، اور اس میں منظومات ہوا کرتے تھے، ان کے سید العلماء کی منظومات ہیں، کچھ مقالات بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی الرضوان میں قسطوار شائع ہوئی کتاب یہ۔ پھر دوسری کتاب جو تیسری کتاب ہے وہ ہے عماد الاسلام کی تلخیص زبدۃ الکلام کے نام سے، یہ بھی شائع ہوتی رہی۔ یہ عماد الاسلام جو ہے وہ عید اللہ غفران ماب کی کتاب ہے۔ اور پھر چوتھی کتاب جو ہے وہ النجعہ فی الرجعہ ہے، جو اس بات رجعت میں ہے، اور یہ ایک چھوٹا رسالہ ہے جو 12 صفحات پر مشتمل ہے۔ مذکورہ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ میں آخر میں ایک چند عراقی علماء کی رائے پیش کرنا چاہوں گا۔ آیت اللہ سید احمد حسینی اشکوری لکھتے ہیں کہ کانا فاضلاً ادیباً و باحثاً کاتباً خطیباً متمکناً یکتب و یتکلم و ینظم الشعر بالعربیہ والفارسیہ والاردویہ۔ یا پھر ایک علامہ ہادی امینی کا میں کوٹیشن پیش کر رہا ہوں۔ ولد فی الہند و اکمل مقدمات العلوم و توجہ الی النجف الاشرف و اتصل فیہا باعلام العلماء و خالط الشعراء والمؤلفین و حضر ابحاث سید ابی الحسن الاصفہانی و سید عبد الحادی الشیرازی و سید محمد شاہ رودی و کتب فی الصحف العراقیہ و قال الشعر المتین الرصین و تفوق فی الادب العربی۔ عراق و ایران کے علماء کی ان آراء کو دیکھنے کے بعد سید العلماء کی علمی و ادبی مرتبے کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، نیز ان کی شاعرانہ عظمت کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم چاہیں گے کہ تبرک اصل میں اگر اجازت دیں تو میں 2-3 شعر پڑھ دوں صرف عربی کے، کیونکہ مسعود علوی صاحب نے نہیں پڑھے اور میں چاہوں گا تھوڑا پڑھ دوں۔ ایک نعت کے 2 شعر ہیں، نعتیہ قصیدے کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زہت ام القریٰ بے ابی الوسیع، زہت ام القریٰ بے ابی الوسیع غداتن غدا یزود عن النبی۔ یہ سوری معاف کیجیے گا، یہ اس کا نہیں ہے، یہ جناب ابو طالب کی شان میں قصیدہ ہے، اور یہ الغدیر میں علامہ امینی نے شامل کیا ہے۔ زہت ام القریٰ بے ابی الوسیع غداتن غدا یزود عن النبی وقام بنصرت الاسلام فردن یراغم کل مختال غوی یذب عن الہدی کید العادی بحمدہ من ذباب المشرفی وابصرا رشدہ من دین طٰہٰ فجاہرا فیہ بالسر الخفی۔ سید العلماء کی شاعری کو پڑھ کر بلا تعمل کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ کی شاعری میں جودت فکر، زور و متانت، خوش اسلوبی و سلاست و روانی پائی جاتی ہے، لگتا ہے کہ اشعار کسی اہل زبان کے ہوں۔ جملۃ القول یہ ہے کہ سید العلماء نے اردو کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی زبردست علمی و ادبی خدمات انجام دیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بر صغیر کا عربی داں طبقہ سید العلماء کی عربی خدمات سے تقریباً ناواقف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سید العلماء کی عربی تصانیف کو جو ابھی تک منظر عام پر نہ آ سکیں انہیں منظر عام پر لایا جا سکے، خاص طور پر آپ کے عربی قصائد کو مرتب و مدون کیا جائے تاکہ دنیا والے اس عظیم و باکمال عالم کی شاعری سے بھی محظوظ ہو سکیں۔ نیز آپ کی عربی تفسیر قرآن کو بھی مرتب کر کے شائع کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا، کیونکہ کم سے کم 20ویں صدی کے ہندوستان میں کوئی عالم ایسا نہیں گزرا جس نے قرآن کی عربی زبان میں تفسیر لکھی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب جامعہ اسلامیہ کی شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے وابستہ تو جناب ڈاکٹر مفتی محمد مشتاق جاروی صاحب آپ کے سامنے اپنا مقالہ پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مفتی محمد مشتاق۔
अस्सलाम वालेकुम। सैयदुल उलमा ने सैयदुल उलमा मौलाना सैयद अली नक़ी नक़वी का तर्जुमा कुरान तकरीबन 1 साल पहले मुझे मौसूल हुआ और उस वक्त से वो वक्तन फ़वक्तन ज़ेर मुताला रहता है। और मैं चूँकि कुरान पाक को, अरबी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, कुरान पाक को कहीं ना कहीं मैं तर्जुमों की मदद से भी समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने मुख्तलिफ़ तर्जुमे डिप्टी नज़ीर अहमद का और मिर्ज़ा हैरत दहलवी का और जो मारूफ़ तर्जुमे हैं मौलाना अब्दुल आला मौदूदी, मौलाना तक़ी उस्मानी और शेख हिंद मौलाना महमूद हसन शाह रफ़ीउद्दीन वग़ैरह के तर्जुमे देखे हैं। तो मौलाना के तर्जुमे के सिलसिले में मेरा एहसास ये है कि जो उर्दू में दस्तयाब तर्जुमे हैं उनमें बड़ा मुनफरिद तर्जुमा है मौलाना का, और बाज़ अल्फाज के सिलसिले में मौलाना की तहक़ीक़ बड़ी गैर मामूली है। ऐसा महसूस होता है शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे के बाद कोई नए अंदाज में नई ताबीरें, नई तरकीबें, नए अल्फाज जिस तरह से मौलाना ने इस्तेमाल किए हैं दूसरे मुतरजमीन के यहाँ वो नज़र नहीं आते। और मैंने एक बात महसूस की इस अपने बहुत नाक़िस और महदूद मुताले के दौरान कि आम तौर पर कुछ तर्जुमे ऐसे हैं जो शायद कहीं और से मदद नहीं ली गई सिवाय अरबी के, लेकिन ज़्यादातर जो उर्दू में हैरत होती है, उर्दू ज़बान की उम्र जो है मुश्किल से 300 साल की है। इस 300 साल में कुरान मजीद के तकरीबन 1300-1400 तर्जुमे कुरान में किए गए, यानी हम टेंटेटिवली कहेंगे 1500 तर्जुमे किए गए, जिनमें से 500 से ज़्यादा मुकम्मल तर्जुमे हैं और बाकी नामुकम्मल हैं और इंतखाबात हैं। तो कुरान से उर्दू ज़बान का ये गैर मामूली शगफ़, और बहरहाल ये कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो तबर्रुक की वजह से है, और लोगों ने कोशिश ये की है कि अपने जो पेशरो हैं उनकी फ़हम को अपने अल्फाज में ढाल के और पेश करने की कोशिश की है। बहरहाल मौलाना के यहाँ मुझे ये नुदरत नज़र आई कि उन्होंने तर्जुमे में अरबी ज़बान का ख़ास तौर पर ख्याल रखा है और उर्दू में भी उन्होंने तक़लीद नहीं की किसी की, बल्कि नए तौर पर तर्जुमा करने की कोशिश की है। मैंने इस मज़मून में 2-4 मिसालें दी हैं और मुआजना मैंने कहीं नहीं किया चूँकि सेमिनार का मज़मून था, और उसके बावजूद कोशिश के बावजूद ये तकरीबन 14 मिनट का हो गया। तो मैं शुरू का हिस्सा तो कुछ छोड़ता हूँ इसका, और जो ख़ास मौजू है उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले बहरहाल कुछ तमहीद कुछ तो चाहिए। तो इसके लिए मैं मौलाना की कुछ जो इब्तिदाई हिस्सा मैंने मौलाना की जो खूबियाँ हैं और जो इल्म के हुसूल के सिलसिले में मौलाना ने जो असफ़ार किए और जो उनका इल्म मकाम और मर्तबा है उसको ज़िक्र करने के बाद मैंने आगे लिखा है, मौलाना की खूबियाँ और नेकियाँ हमेशा ज़िंदा रहें। उनका गोहरबार कलम उनके अफ़कार की महफिल आरास्ता किए हुए है, लेकिन मौलाना की ज़ुबान, उनका अंदाज़ ख़िताबत, उनका ज़ोर बयान और बयान में इस्तिदलाल का ठहराव, उनका बात से बात निकालना और नुक्ता से नुक्ता निकालना जो दरहकीकत किसी एक ही हकीकत की कशूद होती थी, बेमिसाल था। मौलाना से बराह रास्त इस्तिफ़ादा करने वाले उनकी तकरीर का जिक्र करते हुए लज्जत तकरीर की यादों में ऐसे खो जाते हैं और बज़ाहिर उनके बयानात भी मुबालगा आमेज़ मालूम होते हैं। मौलाना ने तसनीफ़ बराए तसनीफ़ या किताब बराए फ़रोख्त को कभी अपना वतीरा नहीं बनाया, बल्कि वो हमा वक्त इल्म व फ़िक्र की वादियों में सरगर्दा रहे और जहाँ उनको लिखने की ज़रूरत महसूस होती वहाँ अपनी ख़ानदानी रवायात के मुताबिक सदाए हक़ बुलंद करते हुए मैदान में उतर जाते। अहले दानिश जानते हैं कि गुज़िश्ता सदी में जदीदियत और फिर माबादत जदीदियत के खुशनुमा मगर तारीख फ़लसफ़ों ने मशरिक़ व मग़रिब की कई नौजवान नस्लों को तबाह कर दिया। इबाहियत, अनारकी, इनफरादियत और वजूदियत के सैलाब में ख़ानदान और माशरा और हज़ारों साल की रिवायात की हैसियत ऐसी हो गई जैसे तेज़ व तुंद मौजों में शिकस्त कश्ती के मुसाफिरों की होती है। आज़ादी के नाम पर बेराह रवि के अलमबरदारों में ब्रिटेन रसल, ड्रेडा फोकार्ड ये बात के हैं निस्बतन वगैरह हैं, इसमें ब्रिटेन रसल भी हैं। हज़रत सैयदुल उलमा को एहसास हुआ कि उनके ख़यालात की रंगीनी में नौजवान नस्ल बह रही है, इसलिए उन्होंने एक मुस्तकिल किताब लिखी। हज़रत ने महसूस किया कि मिल्लत के नौजवान कुरान से दूर हो गए हैं, उनको करीब लाने के लिए तर्जुमा कुरान और तफसीर कुरान लिखी। तारीख़ इस्लामी मुसलमानों का नहायत कीमती सरमाया है, उसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ इस्लाम पर एक मुस्तकिल किताब लिखी। कारज़ार मैदान करबला में बलाकशान अज़ीमत की दास्तान अज़्म सबात हमेशा पशमर्दा दिलों के लिए जुराए हयात बख्श का काम देती रही है।
مولانا نے شہید انسانیت کے نام سے اس موضوع پر انتہائی مار کا آرا کتاب لکھی۔ شاید اس موضوع پر اس سے زیادہ جامع کتاب کسی بھی زبان کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ 700 صفحات کی یہ ضخیم کتاب صرف واقعات کی کھتونی نہیں ہے، بلکہ جزیات کے ضمن میں دروس و نصائح کا ایک بے پایہ سمندر ہے۔ واقعہ کربلا کیوں اہم ہے؟ یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، ایک تحریک ہے۔ اس کے کیا مضمرات اور عواقب ہیں اور اس واقعے میں کیا دروس و عبر ہیں، یہ اس کتاب کی خاص ندرت ہے۔ مولانا نے متعدد موضوعات پر تقریباً 300 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ بلا شبہ اتنا عظیم تصنیفی سرمایہ ماضی قریب میں صرف علماء کے حصے میں آیا ہے۔ مولانا کی شہرت ان کے عہد میں ہی بام عروج پر جلوہ فگن تھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس زمانے میں اہل علم کی تلاش میں رہتے تھے اور ان کو علی گڑھ میں جمع کرنا چاہتے تھے۔ کرنل بشیر حسین زیدی کی نگاہ انتخاب مولانا پر پڑی اور انہوں نے ان کو علی گڑھ آنے کی دعوت دی، جسے قومی خدمت سمجھ کر قبول کر لیا گیا۔ مولانا کے اہم کارناموں میں ان کی تفسیر قرآن اور قرآنیات پر دیگر کتابیں ہیں۔ ایک خاص موضوع جو خالص تاریخی ہے وہ شیعہ حفاظ قرآن کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے ان مشہور شیعہ علماء کا تذکرہ کیا ہے جو حافظ قرآن بھی تھے۔ یہ کتاب جتنے اچھوتے موضوع پر ہے، اس پر شاید و باید ہی کوئی کتاب ملے۔ قرآن مجید کلام الہی ہے، وہ جس سینے میں محفوظ ہو وہ سینہ زرین ہوتا ہے، لیکن عام طور پر حفاظ کرام کی اہمیت صرف حفظ قرآن کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ جبکہ اصل یہی ہے۔ حضرت سید العلماء نے اس روایت کو توڑتے ہوئے صرف ان نفوس قدسیہ کے احوال پر ایک مستقل کتاب لکھی جو قرآن کے حافظ تھے۔ قرآن مجید میں تحریف کا موضوع بھی اہم رہا ہے۔ مولانا نے اس پر بھی ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ میں ایک بات یہاں یاد کر دوں کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہو سکی، یہ بات ایک معجزہ ہے۔ ہمارے راف رضا صاحب موجود ہیں، فارسی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے گلستان، اس کے آپ 100 نسخے اٹھا لیجئے، 200 نسخے اٹھا لیجئے، آپ کسی ایک لفظ کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیخ سعدی نے لکھا ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں، شاہ نامہ فارسی ادب کی اتنی مشہور کتاب ہے، کسی ایک لفظ کے بارے میں یہ دعوے کے ساتھ کہنا کہ یہ فردوسی نے یا حافظ یا شیخ سعدی نے یا حافظ شیرازی نے یہی لفظ استعمال کیا تھا، بہت مشکل ہے۔ اشعار تک میں مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جتنے نسخے ملتے ہیں ان کے اندر ویریشن ہے۔ ایک لفظ ہے بالکل اس کی جگہ دوسرے نسخے میں دوسرا لفظ ہے۔ عربی ادب کی ایک مشہور کتاب ہے کلیلہ و دمنہ، اس کے سینکڑوں مخطوطے ہیں، کوئی مخطوطہ ایسا نہیں ہے جو بالکل سملر ہو۔ قرآن مجید کے 1,00,000 نسخے اٹھا لیجئے، ان کے اندر زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ قرآن، اور یہ معجزہ اس لیے اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے محفوظ کیا، تو ہمارے لیے تو یہ خود معجزہ ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کلام الہی ہے۔ اس نے 1400 سال پہلے ایک دعویٰ کیا تھا، وہ دعویٰ آج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے ایک جلد پر مشتمل ایک مقدمہ لکھا جس میں قرآن مجید کی تاریخ اور اصول تفسیر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر 8 جلدوں پر مشتمل ایک مستقل تصنیف لکھی۔ مولانا کی تفسیری خدمات اور ان کی تفسیر کی انفرادیت پر فاضل محترم ڈاکٹر توقیر عالم فلاحی کا مفصل مقالہ شائع ہو چکا ہے۔ خاص ترجمہ قرآن میں بھی سید العلماء کا ضرب میں قلم بڑے نقطے ڈول دیتا ہے۔ ان کی تفسیر اور ترجمہ قرآن دونوں مزید تحقیق کے متقاضی ہیں۔ یہاں چند نمونے ذکر کیے جاتے ہیں جن سے ان کی ندرت فکر اور علوم اسلامی میں ان کی گہری بصیرت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سید العلماء کے لیے عربی زبان تقریباً مادری زبان تھی۔ ترجمہ قرآن کے لیے عربی زبان سے واقفیت بہرحال لازمی شرط ہے۔ مولانا عربی کی شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی، اس لیے عربی زبان میں ان کا درک اور عربیت کا فہم اعلیٰ درجے کا تھا، اور اردو مادری زبان تھی، اس لیے زبان اردو کے تار و پود ان سے زیادہ کون جانے گا، اور لکھنؤ کی ششتہ زبان اور لب و لہجے نے محاورے اور ادبی ذوق کی بھی آبیاری کی تھی، اس لیے اردو ترجمہ قرآن کے لیے مجتہد العصر کی شخصیت ایک معیاری اور آئیڈیل شخصیت تھی، اور ان کے ترجمے کو پڑھ کر اس کا احساس ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے لفظ کی روح کو دوسرے لفظ میں منتقل کر کے حقیقی معنی کی زندہ تصویر پیدا کر دی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورت البقرہ کی شروع کی چند آیات ایمانی زندگی کی آبیاری کے لیے جرعہ حیات سے کم نہیں ہیں، لیکن ان کے ترجمے میں مختلف طرز و انداز بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو متقی ہے وہ تو خود ہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو متقی نہیں ہے اس کو ہدایت ملے گی کیسے؟ یہ سوال عربیت سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہم متقی کا ترجمہ صرف ڈرنے والا اور بچنے والا جانتے ہیں۔ سید العلماء جو عربی زبان کے مزاج شناس تھے، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: یہ خاص کتاب ہے، اس میں بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے۔
اس ترجمے میں متقین کا ترجمہ فکر نجات رکھنے والا کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے لفظ کی لغوی تحقیق فکر نجات کو تقویٰ کے ما وضع بہ لفظ کے دائرے میں نہ رکھے، لیکن آیت کے سیاق میں یہ بہترین ترجمہ ہے اور بظاہر آیت کا منطوق یہی ہے، کیونکہ اس وقت اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو بھی فکر نجات رکھتا ہو وہ قرآن کی طرف رجوع کرے، اس کو ہدایت ملے گی۔ آگے کی آیات میں ان لوگوں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ مولانا نے ان کا بھی بڑا خوبصورت اور منطوق کلام کے موافق ترجمہ کیا ہے۔ ایک اور موقع پر ایک اور آیت کا ترجمہ مولانا نے اس طرح سے کیا ہے، اور محمد نہیں ہیں مگر ایک پیغمبر جن کے پہلے سبھی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ اس آیت میں لفظ الرسول کا ترجمہ سبھی پیغمبر کر کے بہت سی طویل بحثوں میں الجھائے بغیر قاری کو ایک پورا مفہوم واضح کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ مولانا نے فضلنا بعضهم علی بعض کا ترجمہ کیا ہے، ایک کو دوسرے سے بڑھا ہوا قرار دیا، یعنی اس میں لفظ فضیلت کا مفہوم پوری طرح ادا ہو گیا، بڑھا ہوا لفظ کہہ کے، اور وہ جو ایک فضیلت کی اور فضیلت کے معیار کی جو ایک غیر ضروری بحث مختلف مفسرین نے کی ہے، مولانا اس سے گزر گئے۔ مولانا کے ترجمے میں اس طرح کے بے شمار مقامات ہیں جہاں انہوں نے محض ایک لفظ کے اضافے یا تقدیم و تاخیر سے منطوق کلام کو ایک رخ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے اشکالات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔ مولانا کے ترجمے میں اصل خوبی یہی ہے کہ عربی الفاظ کے لیے اردو میں ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ عام قاری تو اس سے اصل مفہوم سے واقف ہو جائے، لیکن اہل علم کے لیے اس لفظ کا انتخاب خود ایک جہان معنی ہو۔ میں نے آگے کچھ اور مثالیں دی ہیں مولانا کی ترجمے سے، اور پھر مولانا کی تفسیر کی اور ترجمے کی زبان پر گفتگو کی ہے۔ بہرحال وقت نے اس کی مولانا کی قرآن مجید اور تفسیر اور قرآنی علوم پر سید علماء کی مستقل تصنیف بحث و تجزیہ کے متقاضی ہیں۔ کسی صاحب نظر کو اس پر تحقیق کرنی چاہیے تاکہ ان کا صحیح مقام اور فکر اسلامی کی تاریخ میں ان کا صحیح درجہ متعین کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔